अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। इस वीडियो में हम जो लास्ट वाली गज़ल है, गज़ल नंबर 4 न्यू जो बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की, उसको कम्प्लीटली सॉर्ट ऑफ करेंगे। ये नज़म जो है परवीन फनाज सैयद की लिखी हुई। इसमें पहले हम शायर की तारुफ की तरफ चलते हैं। ख़वातीन शोरा में मुनफरिद शराफ़त रखने वाली मारूफ शायरा परवीन फनाज सैयद 3 सितंबर 1936 को लाहौर में पैदा हुई। इनकी जो जाए पैदाइश है वो लाहौर है। इनके वालिद सैयद तासर हुसैन रिजवी सुपरिटेंडेंट जेल के ओहदे पर फाइज थे। क़याम पाकिस्तान के वक्त अब भारत के शहर गुरदासपुर में मुकीम थी, जहाँ के हिंदू मुस्लिम फसादात ने आपके जहन को बहुत मुतासिर किया। उन्होंने 1951 में गुजरावाला से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। उन्होंने लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन में FSC में दाखिला लिया। वो डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन शदीद अलालत के बायस वो अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर न कर सकीं। डॉक्टरों ने इन्हें दिमागी कामों से दूर रहने की हिदायत की थी। शादी के बाद उन्होंने BA किया। परवीन सैयद ने 15 साल की उम्र से शायरी का आगाज़ कर दिया था। वो अदा जाफरी और फैज़ अहमद फैज़ से शायरी में इस्लाह लेती थीं। आपने तवील अलालत के बाद 21 अक्टूबर 2010 को कराची में वफ़ात पाई। हरफ़े वफ़ा, तमन्ना का दूसरा कदम, लहू सुर्ख है और यकीन उनकी मशहूर तसानीफ़ हैं। ये उनकी कुछ मशहूर जो लिखी हुई किताबें उनके नाम हैं आखिर में। उसके बाद जो इस गज़ल के मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये इसरार, राज, बका, बाकी रहना, सफ़ीने, कश्तियाँ, मौजों, लहरों, बागबां, बाग की रखवाली, देखभाल करने वाला, जफ़ा, बेवफ़ाई, गुलशन, बाग, यज़दा, खुदा। नेक्स्ट में ये जो कुछ और मुश्किल वर्ड्स हैं, सफ़ीने, नाव, कश्ती, तसव्वुर, ख़याल, बसद, शौक़, बहुत शौक़, इसरार, राज, भेद, मौजों, पानी की लहरें, अदाब जफ़ा, जुल्म, तस्लीम और की ताज़ीम करना, और अनायत, मेहरबानी, तवज्जो, यज़दा, कुदरत कामला, यानी अल्लाह के नामों में से एक नाम है। इसके नेक्स्ट में जो अशार की तशरीह है उसकी तरफ चलते हैं। तो पहला शेर जो है, काश तूफ़ान में सफ़ीने को उतारा होता, डूब जाता भी तो मौजों से उभारा होता। इसकी जो तशरीह है, इसका ये जो तारीफ़ी पैराग्राफ है, परवीन फनाज सैयद एक ऐसी शायरा थी जिन्होंने जिद्दत के नाम पर शेरी बिदअतें कबूल नहीं थी। लिहाजा इनकी शायरी एतदाल, इंसान दोस्ती, हुस्न जमाल और एतमाद की शायरी है। परवीन फनाज सैयद की शायरी इफ़्फ़त, फ़िक्र और पाकीज़गी और एहसास की शायरी है। परवीन फनाज सैयद इस शेर में ये जो ऊपर ये जो अभी स्टार्टिंग वाला जो पैराग्राफ है, ये आप हर शेर के स्टार्ट में लिखें, उससे जो उसकी तशरीह है उसमें ज़्यादा निखार आ जाएगा। परवीन फनाज सैयद इस शेर में अपने ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहती हैं कि मैंने तूफ़ान में अपनी कश्ती को उतार दिया होता तो मेरी नाव हंस कर मुश्किलात से लड़ती। अगर नाव तूफ़ान में डूब भी जाती तो तूफ़ान की मौजें नाव की मदद करती और इसे उभारती और डूबने ना देती। इससे शायर की मुराद ज़िंदगी के मुश्किलात और मुसाइब का सामना हमें मजबूत बनाता है। इन मुश्किलात से भागना नहीं चाहिए, बल्कि इनका सामना करके इनका मुकाबला करना चाहिए। जिस तरह से मौजें सफ़ीना को उभारती हैं, इसी तरह ज़िंदगी की मुश्किलात हमें मजबूत बनाती हैं और हमें इसका सामना करना चाहिए बजाय कि इनसे भागने के, मतलब इनसे भागने की बजाय मुश्किलात का सामना करना चाहिए। शेर नंबर 2 जो है, हम तो साहिल का तसव्वुर भी मिटा सकते थे, लबे साहिल से जो हल्का सा इशारा होता। इसकी जो तशरीह है, परवीन फनाज सैयद कहती हैं कि वो अपने दिल की दास्तां को महव करके इसके तसव्वुरात को भूल सकती हैं, क्योंकि साहिल का तसव्वुर हमें इस्तक़रार की फ़िक्र दिलाता है। वो इस तसव्वुर को भी मिला सकती हैं, ये जो तसव्वुर है ना उसको भी वो भुला सकती है। सॉरी, अगर महबूब की तरफ से मुझे हल्का सा भी इशारा मिले, वो कहती है कि महबूब की याद के तसव्वुरात को भी भूल जाती है। अगर महबूब अपने मुंह से ख़ुद इस बात का इशारा देता, हर हाल में महबूब के सामने सर तस्लीम खम कर देना, इसको मोहब्बत कहते हैं। और राहत व सरूर हो या रंज व गम, नफ़ा हो या नुकसान, हर सूरत में अपनी ख्वाहिश ख़त्म करके महबूब की ख्वाहिश का ग़ुलाम हो जाना, इसका नाम मोहब्बत है। शेर नंबर 3 जो है, तुम ही वाकिफ़ न थे आदाब जफ़ा से वरना,
ہم نے ہر ظلم کو ہنس ہنس کے سہارا ہوتا۔ تشریح جو ہے اس کی، شاعر اس شعر میں اس ایک دردناک حقیقت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ افسوس اے محبوب تمہیں ظلم و ستم کرنے کے اصول و ضوابط ہی معلوم نہ تھے، ورنہ ہم نے تو تمہارا ہر ظلم خوش ہو کر سہنا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کا جبر و ظلم جو ہنس ہنس کا برداشت کرتا، مگر افسوس کہ اسے جفا کا طریقہ ہی معلوم نہ تھا۔ محبوب کی ہر ادا دل بری ہے، یہاں تک کہ اس کا ستم بھی کرم ہے، اگر اس کی وفا پر لطف اور جفا پر کشش ہے۔ بقول شاعر لطف آنے لگا جفاؤں میں، وہ کہیں مہرباں نہ ہو جائے۔ شعر نمبر 4 جو ہے، غم تو خیر اپنا مقدر ہے سو اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا۔ اس کی جو تشریح ہے، اس شعر میں پروین فنا سید فرماتی ہیں کہ زندگی کے غم و الم تو میرے نصیب میں ہے، اس کا مجھے اچھی طرح سے ادراک ہے، اس لیے میں اپنے دکھوں کا رونا نہیں روتی اور اپنی مصیبتوں کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ اگر محبوب اپنے ہاتھوں سے زہر بھی پیش کرتا تو میں بہت شوق سے زہر بھی نوش کر لیتی۔ محبوب کے ہاتھ کا زہر بھی کسی شربت سے یعنی جام سے کم نہیں ہے۔ بقول شاعر زہر کے گھونٹ بھی ہنس ہنس کے پیے جاتے ہیں، ہم بہرحال سلیقے سے جیے جاتے ہیں۔ شعر نمبر 5 جو ہے، باغماں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ اس کی جو تشریح ہے، شاعر اس شعر میں اپنے مالک و خالق سے گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری عنایت و بخشش تب تھی کہ تو اس بڑے گلستان یعنی اپنے وسیع خزانے سے کچھ حصہ میرے لیے بھی کر دیتا، لیکن اگرچہ اس طرح نہیں ہے اب تو میں تیری عنایت کا بھرم کیوں رکھوں، میں کیوں تیری کرم نوازیوں کا راز افشا کرتا۔ شعر نمبر 6 جو ہے، تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ اس شعر میں پروین فنا سید جو ہیں بیان کرتی ہیں کہ اگر ایک بار بھی اللہ کو سچے دل سے پکارا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں تڑپتا، جس طرح سے انسان اپنے مجازی محبوب کے لیے تڑپتا ہے جو بقائے ابدی کا مالک ہے، تو مجھ پر معرفت اور فنا کے مقامات کے تمام راز کھل جانے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی بقا کا راز، اس میں ہی بقا کا راز مضمر ہے، چھپا ہوا ہے۔ زندگی کی خودی کو سمجھنے کے بعد انسان کو موت کی انتہائی حقیقت کا احساس ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی روح ابدیت کے اسرار کو سمجھتی ہے اور بقائے ابدی کے راز کی رازداری کو کھولتی ہے۔ یہاں پہ اس کی جو اشعار کی تشریح ہے غزل کی وہ کمپلیٹ ہوئی ہے۔ آگے اس کی جو مشق ہے، اس میں جو کوسچن نمبر 1 ہے نا، خالی جگہ پر کر کے درجہ ذیل اشعار کو مکمل کریں، تو یہاں پہ یہ جو اشعار ہیں ان کو سامنے ہی مکمل کیا ہوا ہے۔ جیسے یہ نا، ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا، تو یہ جو پہلا والا ہے اس میں لب ساحل جو ہے وہ اس خالی جگہ میں آئے گا۔ دوسرا جو ہے، غم تو خیر اپنا مقدر ہے اس کا کیا ذکر، زہر بھی ہم کو بصد شوق گوارا ہوتا، تو یہ جو دوسرا ہے اس میں بصد شوق جو ہے وہ آئے گا خالی جگہ میں۔ تیسرا جو ہے، تم پہ اسرار فنا راز بقا کھل جاتے، تم نے ایک بار تو یزداں کو پکارا ہوتا۔ اس میں یہ جو پہلی لائن ہے اس میں راز بقا جو ہے یہ خالی جگہ میں لگانا ہے، تو یہاں یہ والا بھی جو کوسچن ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، اشعار کو پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جوابات دیں۔ یہ اشعار جو ہیں یہ اسی غزل سے لیے ہیں، تو ان کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، اشعار کو یہاں سے ان کو ریڈ آؤٹ کریں گے، اور نیکسٹ میں اس کے جو کوسچنز ہیں ان کی طرف موو کرتے ہیں، سوالات جو ہیں۔ اس کا جو پہلا شعر ہے وہ پہلا سوال پہلے شعر کا مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو اس کے جواب میں نا، اس شعر میں شاعرہ پروین فنا سید کہتی ہے کہ کاش میری کشتی طوفانوں کی زد میں آئی ہوتی اور موجوں نے اس سے ابھارا ہوتا، ڈوب جانے کے باوجود بھی تکلیفوں پریشانیوں میں سہارا مل جاتا۔ یہ اس کا جو پہلا والا سوال ہے۔ دوسرا جو کوسچن ہے، پہلے شعر میں موجود قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کریں۔ اس کا جواب جو ہے اتارا ابھارا، یہ قافیہ ہے، اور ردیف جو ہے وہ ہوتا، یہ جو لفظ آیا ہوا ہے نا بار بار ہوتا، تو یہ ردیف ہے۔ نیکسٹ جو کوسچن ہے، شاعر کو ساحل سے اشارہ ملتا تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا؟ تو اس کا جواب جو ہے، شاعر کو ساحل سے اشارہ ملنے کا مطلب یہ ہے اگر اسے سمندر سے بھی تھوڑا سا اشارہ مل جاتا تو وہ
خود کوشش کر کے ترقی کی منزلیں طے کر سکتا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسرا شعر جو ہے اس میں شاعر کو محبوب سے کس بات کا شکوہ ہے؟ تیسرے شعر میں شاعر کو اپنے محبوب سے یہ شکوہ ہے کہ اے محبوب، صرف تم ہی محبت کے آداب سے ناواقف تھے، لیکن میں نے تو تیرے ہر ظلم اور زیادتی کو ہانس کے سہا ہے۔ شاعر کو اپنے محبوب سے اس کے ظلم اور زیادتی کا شکوہ ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، مندرجہ ذیل شعر کی تشریح کریں۔ ہم تو ساحل کا تصور بھی مٹا سکتے تھے، لب ساحل سے جو ہلکا سا اشارہ ہوتا۔ اس میں یہ جو اشعار کی تشریح ہم کر چکے ہیں آلریڈی، تو یہ شعر وہیں پہ ہی ہے، آپ وہاں سے تشریح کو دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یہ جو نیچے اس کے آنسر میں اس کی تشریح کی ہوئی ہے۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، یہ شعر ہے نیچے نا، اس شعر کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ باغباں تیری عنایت کا بھرم کیوں کھلتا، ایک بھی پھول جو گلشن میں ہمارا ہوتا۔ تو اس کے جواب میں نا شاعر اس شعر میں اپنے مالک و خالق سے گلہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری عنایت و بخشش تب تھی کہ تو اس بڑے گلستان یعنی اپنے وسیع خزانے سے کچھ حصہ میرے لیے بھی کر دیتا، لیکن اب اگرچہ اس طرح نہیں ہے تو میں تیری عنایت کا بھرم کیوں رکھوں، میں کیوں تیری کرم نوازیوں کا راز افشاں کرتا۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے، سوال نمبر 5 جو ہے، مندرجہ ذیل الفاظ و تراکیب کا مفہوم لکھیں۔ اس میں یہ نیچے الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کا مفہوم لکھنا ہے۔ یہ جیسے پہلا ورڈ ہے سفینہ، تو اس کا مفہوم ناؤ، کشتی، لب ساحل سمندر کے کنارے، آداب جفا جو ہے ظلم تسلیم کرنے کی تعظیم کرنا، بسد شوق بہت شوق، بھرم جو ہے اعتبار بھروسہ، اور راز بقا زندگی کا راز۔ یہاں پہ یہ والا جو کوشچن ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اس کے نیکسٹ میں نا یہ جو کثیر الانتخابی جو آپ کی نشاندہی کرنی ہے لاسٹ والے کوشچن میں، درج ذیل میں سے کون سی ادبی جو اصطلاح ہے وہ علم بیان کے زمرے میں آتی ہے؟ اس کی جو بے آپشن ہے نا وہ لگانی ہے روزمرہ، اور نیکسٹ میں اس کے قواعد کی روح سے چھپی ہوئی بات یا پوشیدہ بات کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کنایا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے کون سا لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں جو الف ہے استعارہ۔ اسی طرح جو نیکسٹ ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں وہ مسدس کہلاتی ہے، تو اس کی جو لاسٹ آپشن ہے نا وہ لگانی ہے۔ درج ذیل میں سے کون سے الفاظ مرادی معنوں میں لیے جاتے ہیں؟ تو اس میں جو ہے نا وہ تشریح یعنی وہ مراد لی جاتی ہے اس میں۔ نیکسٹ جو ہے مشترک جو وصف کی بنیاد پر ایک شے کو دوسری شے جیسا کہنا قواعد کی روح سے کیا کہلاتا ہے؟ تو یہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد درج ذیل میں سے کون سا مصرع استعارہ کی مثال ہے؟ اس میں جو الف ہے یہ نمائش سراب کی سی ہے، یہ جو ہے یہ استعارے کی مثال ہے۔ یہاں پہ یہ جو غزل ہے، غزل نمبر 4 یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے، اور اس کی ہم نے تمام جو چیزیں ہیں وہ ڈسکس کی ہیں۔ امید ہے یہ آپ کے ایگزام کی پریپریشن کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ اگر اس بک سے ریلیٹڈ کوئی بھی نوٹس یا ویڈیوز وغیرہ کی ضرورت ہو تو چینل کی جو اس بک کی پلے لسٹ ہے وہاں سے آپ کو تمام جو باقی اس کے چیپٹرز ہیں وہ مل جائیں گے جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔